सामीन कराम और नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जनाब आपसे मुखातिब प्रोफेसर सिकंदर अब्बासी अपने खुसूसी चैनल दीप जले के तवस्सुत से। मीडिया का दौर है जनाब, और चूँकि मैं प्रोफेसर के तौर पर ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, रिटायरमेंट के 3 साल भी गुजर चुके, तो जनाब ये ख्याल आया कि क्यों ना अपने ख्यालात से, अपने आइडियाज़ से, अपने मुल्क के सुनने वालों से अपने ख्यालात को शेयर किया जाए। तो ये सोचकर मैंने इस दीप जले के चैनल को तरतीब दिया ताकि मैं अपने ख्यालात आपसे शेयर कर पाऊँ। और यही तरीका होता है जनाब बात को आगे बढ़ाने का, इबलाग का यही तरीका दुनिया में रहा है। बात से बात निकलती है, बात ज़ुबान से निकलती है और कानों तक पहुंचती है। इस तरह ही अच्छे ख़यालात की तरवीज होती चली आई है। तो जनाब ये सोचकर मैंने ये चैनल तरतीब दिया जिसका नाम उन्वान है दीप जले। अब ये नाम मैंने क्यों दिया? ज़ाहिर है कि जब ख़यालात बाहर निकलते हैं, ख़यालात तहरीर की सूरत में बाहर आएँ या तकरीर की सूरत में, तो फिर रोशनी ही बिखरती है, दीप ही जलते हैं। तो इसलिए मैंने इसका अपने चैनल का नाम उन्वान दीप जले रखा। बहरहाल अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो ये हैचमदान आपका मेज़बान आपसे तवक्को रखता है कि आप इसके ख़यालात को औरों तक पहुंचाने में हमसे मदद और मुआवनत करेंगे। तो जनाब आज हम आपसे बहुत बड़ी तवक्को लगा बैठे हैं, इसलिए कि कम लोग ही होते हैं जो औरों को सुनते हैं। वो जो कहा था किसी शायर ने कि दुनिया का अजायब खाना है बहुत दिलचस्प रज़ा, जिसको देखो जिससे बोलो समझे कम समझाए बहुत। तो आज बहुत ही शाज़ ऐसा होता है कि लोगों को सुने, औरों की बातों को सुने और दिल से सुने। तो बहरहाल हमें ये उम्मीद है कि आप हमें ध्यान से सुनेंगे और हमारे मुस्तकिल सामे बन जाएंगे हमारे। और अब आप चाहेंगे कि आप पर मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जनाब आपको एक मुबारक कि आप एक अहले दिल सुनने वाले हैं और अच्छी बातों को सुनते भी हैं और दिल में उतारते भी हैं। वैसे कुरान हकीम में भी है कि फ़बश्शिर इबादल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, बशारत दीजिए उन बंदों को जो बात को सुनते हैं, और फिर है कि फ़यत्तबिऊना अहसन, और फिर अच्छी चीज़ को कबूल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जनाब ये उम्मीद है हमारी कि आप अच्छी समातों और अच्छे जज्बों और अच्छे ख़यालात के हामिल हजरात हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और फिर जनाब ये भी है कि किसी मगरब के दाना का कहना है, जिसको किसी शायर ने अपने अंदाज से बयान किया कि करता हूँ ये मज़मून अहले मगरब से नक़ल, करता हूँ ये मज़मून अहले मगरब से नक़ल, बोलता है इल्म और सुनती है अक़ल। तो जनाब ये तो दावा नहीं मुझे कि मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ या साहिब इल्म हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी गुज़री है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया है, तो ख़यालात की एक दुनिया आपके इस मेज़बान के दिल की दुनिया में महफूज है। तो वो चाहता है कि आपसे अपने ख़यालात शेयर करे। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है कोरोना वायरस के हवाले से। जी हाँ, कोरोना वायरस जो एक आलमी वबा के तौर पर इस दुनिया में छाई हुई है और जिसे हमने मुख्तसर सा नाम दे रखा है कोविड-19, इसलिए कि ये गुज़श्ता साल यानी साल 2019 के दिसंबर महीने से
اس نے سر اٹھایا چائنا کے اندر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن پوری دنیا کے اندر اس کا پھیلاؤ ہوتا چلا گیا۔ تو جناب کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے سیاسی رویے کیا ہیں، اور پھر کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے مذہبی رویے کیا ہیں، انہی خیالات پر میں آپ سے کچھ چند خیالات شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی یہ موجودہ وبا چائنا کے اندر پھوٹی اور پھر آہستہ آہستہ ایران پہنچی، ایران سے پھر آگے چلتی گئی اور یورپ میں اٹلی میں تو اس نے بڑا انسانی جانوں کا ضیاع کیا۔ لیکن امریکہ جیسا ملک جو یہاں سے بہت دور تھا، اسے تو پہلے یہ گھمنڈ تھا کہ یہ چائنا کا وائرس ہے، بس وہاں تک ہی محدود رہے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ آنن فانن امریکہ کی سرزمین بھی اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں آتی چلی گئی، اور پھر جناب آج تک تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے خالی امریکہ کے اندر۔ یورپ میں اٹلی، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اور جناب کن کن ملکوں کے نام گنوائے ہم، تقریباً پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے اپنی تباہ کاریاں پھیلا رکھی ہیں۔ دیکھیے، انسان کا بھی عجب عالم ہے۔ امریکہ اور یورپ نے یا چائنا نے یا رشیا نے ایٹم بم بنائے، بایولوجیکل ویپنز بنائے، انسانی جانوں کو آنن فانن ختم کرنے کا بہت سا سامان بنایا، لیکن کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے معاملے میں سارے ممالک بے بس نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی رات، ایک ایسا اندھیرا اس بیماری نے پھیلا رکھا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کی جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک کے پاس کوئی چراغ ہی نہیں کہ ان اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جناب جب ان ممالک کا یہ حال ہے تو ہم جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک یا انڈیا جیسا ملک یا اور ممالک جو اب بھی ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں، ترقی یافتہ تو نہیں ہیں وہ، تو وہ اس بلا کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ چائنا 1949 میں آزاد ہوا اور وہاں پہ انقلاب برپا ہوا، جسے سرخ انقلاب کہتے ہیں، ماؤ کا۔ اس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی آزادی کی عمر چائنا کے انقلاب کی عمر سے کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن ہمارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ہم تو وہ جو کہا تھا غالب نے کہ قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو ہماری یہ فاقہ مستی تو اب دنیا کے سامنے عالم آشکار ہے۔ ہمارا وزیر اعظم صاحب بھی کہتا ہے کہ ہم اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں۔ جہاں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اس کے سامنے دم بخود ہیں، وہاں بھلا ہماری کیا مجال۔ لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ جب آزادیوں کا یہ صلہ بھی ہمیں نہیں ملا کہ ہم خالی ایک بیماری کا مقابلہ کریں، 2-4 مہینوں کے لیے ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن کریں، اور یہ بھی سخت اگر ہمارے اندر نہیں تو پھر کیا یہ آزادی؟ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، تو کیا یہ ہے ہماری پہچان کہ ہم 72 سالہ آزادی کے باوجود بھی کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں؟ یہ تو ہوا ہمارا سیاسی رویہ۔ اور جہاں تک بحیثیت قوم ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ آزادی تو ہم نے حاصل کر لی سن 1947 میں۔ وہ جو کہا تھا ہمارے علامہ اقبال نے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ تو یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی، اب 21ویں صدی میں ہم اس قابل نہیں کہ بیماری کا مقابلہ کر پائیں،
کہ گھروں میں لوگوں کو بٹھا کے چند مہینوں کے لیے ہم انہیں آذو کا رزق تھوڑی بہت روٹی فراہم کر سکیں، تو یہ کم از کم ایک سوالیہ نشان ضرور ہے ہماری تاریخ پر، اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آزادی کے 72 سالوں کے باوجود اس قابل نہیں کہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کر کے انہیں لاک ڈاؤن پہ آمادہ کر سکیں۔ بہرحال ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے شروع میں ہی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کا تکلف برداشت نہیں کر سکتے، اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اور کچھ دنوں کے لیے جو لاک ڈاؤن ہوا، جیسے محبت سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا۔ لاک ڈاؤن تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ امریکہ نے کر دکھایا ہمیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، چائنا 1949 میں انقلاب برپا کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم تو 1947 میں آزادی کا انقلاب برپا کرنے والی قوم تھے۔ اس پہ مجھے پھر اقبال یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ یاراں نے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محوے غبارے جادائے کارواں رہے۔ یعنی وہ جو تھے تیز گام قومیں جو تھی، انہوں نے تو محمل کو جا لیا اور ہم غبار راہ میں کھو کر رہ گئے۔ تو یہ معاملہ رہا ہمارا۔ بہرحال شکر الحمدللہ کہ اب حکومت نے بہت کچھ سنبھالا دے رکھا ہے اس بیماری کے حوالے سے۔ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس میں بھی بہت سی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ اب زندگی معمول پہ بھی آتی جا رہی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس ملک کے اندر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ بہت بڑا لاک ڈاؤن ہم کر نہیں پائیں گے، تو اس کے لیے تو بہرحال قوم کو ہی کچھ کرنا ہے۔ قوم کو کیا کرنا ہے؟ بس قوم کو یہی کچھ کرنا ہے، جیسے مختصر لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کو اپنانا ہے۔ لیکن ہمارا تو بحثیت قوم بھی بابا آدم نرالا ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب ابھی تک لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کورونا وائرس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ خالی ایک بین الاقوامی سطح پہ کوئی سازش ہے مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عبادت گھروں کو بند کرنے کے لیے۔ تو جناب اب جب سوچنے کا انداز یہ ہو قوم کا، اور قوم عجیب و غریب ذہنیتوں کے حامل افراد پر مشتمل ہو، تو پھر کیسے آخر اس مصیبت کا مقابلہ کیا جائے گا؟ کسی زمانے میں ہمارے محترم مولانا مودودی صاحب نے مسلم قوم کے لیے الفاظ لکھے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ تھے۔ اس نے لکھا تھا مولانا مودودی صاحب نے کہ مسلم سوسائٹی یعنی مسلم لوگوں کے معاشرے سے متعلق لکھا تھا کہ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کبے، گدھ، بٹیر، تیتر، ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے کیونکہ یہ چڑیا گھر میں ہے۔ تو جناب بالکل یہ الفاظ ہمارے مولانا مودودی صاحب نے تو اس وقت لکھے تھے جب مسلم لیگ تحریک پاکستان کا آغاز کر چکی تھی مسلم قومیت کے نام پر۔ تو مولانا مودودی صاحب کو مسلم قومیت کے نعرے سے ہی اختلاف تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان سوسائٹی ہر قسم کے جانوروں پر مشتمل ایک چڑیا گھر ہے، اسے آپ قوم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو چلیے جناب وہ وقت گزر گیا، وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے اس چڑیا گھر کو مسلم قوم کی حیثیت سے منظم کر دکھایا اور پاکستان کو حاصل کر دکھایا، لیکن حقیقت، زمینی حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم مسلمان عجیب و غریب ذہنیت کے حامل افراد بن کے رہ گئے ہیں۔ اب ایک مصیبت ہے، ایک کووڈ-19 کے حوالے سے ایک پوری عالمی سطح پہ ایک مصیبت ہے، لیکن ہمارے ہاں کے لوگ تو اس کو بس ایک خامہ خواہ کا ہوا گردان رہے ہیں، یعنی وہ تو اس کو ایک بیماری، ایک وبا کے طور پر دیکھتے ہی نہیں۔ اب دیکھیے حکومت نے
لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کیا، کچھ ہدایات جاری کی، تجارت کے دروازے کھولے، لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا رمضان کے اندر، کیا ہوا عید کے اندر، خریداری کے بازار کس طرح لگے اور کس طرح جو ہے وہ بنیادی ہدایتوں کا وائولیشن کیا جاتا رہا۔ تو میرے محترم، یہ تو بہرحال ہے کہ ہمارے حکمران کم از کم اس طرح کا لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہماری معاشی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم تو وہی جو کہا تھا میں نے کہ قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، لیکن ہمارے علامہ اقبال نے تو ہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے زندہ قوم کے طور پر دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے تو پھر اپنی مٹی سے آیا شعلہ سینائی کر، تا کجا طور پہ دریوزہ غریب مثل کلیم، اپنی مٹی سے آیا شعلہ سینائی کر۔ لیکن ہم نے اپنی مٹی سے شعلہ سینہ پیدا نہیں کیا، دریوزہ گری ہماری طبیعت کا حصہ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ ہے صورتحال، یہ ہے ہمارے سیاسی رویے اور ہمارے ذہنی رویے جس کے ساتھ ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جناب، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹیلی تھون پروگرام کو آرگنائز کیا جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے، وزراء تھے اس میں، اینکر پرسنز تھے اور اس حوالے سے مشاورت ہوئی۔ آخر میں ایک دعا کا اہتمام ہوا اور وہ دعا مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا مانگی اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شریک ہوئے سب۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے محترم طارق جمیل صاحب نے ایک دم سے یہ تقریر تھوڑی بہت شروع کی کہ ہم وہ قوم ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور اوڑھنا بچھونا ہمارا جھوٹ ہے، ٹیلی ویژن پہ بے حیائی کی نمائش ہوتی ہے، یعنی ایک اچھا خاصا اخلاقی خطاب کیا۔ تو اس پہ آگے چل کے تو بہت کچھ رد و قد بھی ہوا اور مولانا صاحب نے بعد میں معذرت خواہانہ رویہ بھی اپنایا کہ بس زبان تھوڑی سی پھسل گئی، آپ مجھے معاف رکھیں۔ بہرحال اپنی جگہ پہ یہ بات مولانا نے جو کچھ کہا، مجموعی طور پر ہمارا کریکٹر جو ہے اس سے تو آپ اور ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کورونا وائرس ایک خدا کا عذاب ہے اور عذاب سے کیا لڑنا، عذاب سے لڑا نہیں جاتا، عذاب کا مقابلہ دعاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بہت لمبی دعا جو ہے وہ سب کے سامنے، قوم کے سامنے، بلکہ پوری دنیا نے اسے دیکھا، اس دعائیہ کلمات کو سنا۔ تو جناب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کرونا وائرس کو عذاب خداوندی کہنا یہ کچھ بیجا مذہبیت کا مظاہرہ ہے۔ دنیا کے اندر، قوموں کے اندر اس طرح کے چیلنجز کبھی بیماری کی صورت میں اور کبھی قحط کی صورت میں آتے ہی رہتے ہیں، اور یہ قوموں کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، پائندہ ہوتی ہیں، وہ ان سے آبرومندانہ انداز سے نکل آتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا چائنا اس صورتحال سے کس خوبصورت انداز سے نکل آیا اور اس نے تو پھر ہماری بھی مدد کرنا شروع کر دی، اور 1 لاکھ سے زیادہ امریکہ کی اموات ہوئی ہیں، وہ بھی اس سے آبرومندانہ انداز سے نکل آئے گا۔ لیکن یہ ہمارا انداز کہ ہم اسے عذاب سمجھیں، دنیا میں اس طرح ہوتا چلا ہے۔ اب دیکھیں، جناب عمر فاروق کے زمانے میں ایک قحط آیا تھا اور ایک وبا پھوٹی تھی، 17 ہجری اور 18 ہجری کا زمانہ تھا، اور ظاہر مولانا طارق جمیل صاحب بلکہ پڑھے لکھے حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الفاروق، مولانا شبلی نعمانی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں امواس کی وبا کے عنوان سے ایک باب بندھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھیں۔ امواس میں ایک
وبا پھوٹی تھی، بلکہ وہ شام میں مصر اور عراق تک پھیل گئی، کئی ہزاریں اموات اس وقت، بہت سے اچھے صحابہ بھی اس وبا کی زد میں آ گئے اور دنیا سے گزر گئے، لیکن جناب عمر فاروق نے کبھی اسے نہ عذاب گردانا، بلکہ وہ چیلنج تھا، چیلنج ہوتا ہے زندگی میں، زندہ قوموں کے سامنے چیلنج ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق کے دور میں نہ تو ادارے کرپٹ تھے، نہ لوگوں میں کوئی بدعنوانی تھی، لیکن پھر بھی وبا پھوٹی وہاں پہ، اور اس وقت کے صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور پھر قحط بھی ہوا، 17 ہجری میں قحط ہوا، 18 ہجری میں یہ وبا پھیلی۔ تو یہ زندہ قوموں کے اندر اس طرح کے دور آتے ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کے مسائل فتنہ ہوتے ہیں جن سے نکل جانے کے بعد قومیں سرخرو ہوتی ہیں۔ لیکن اگر قوم اس طرح ہو جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل عذاب ہی بن جائیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں، یہ قوموں کے لیے چیلنجز لے کے آتے ہیں تاکہ قومیں ان چیلنجز کو، ان مسائل کو اوورکم کر سکیں اور اپنا لوہا منوا سکیں۔ بہرحال سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مولانا محترم نے ایک ایسی دعا پڑھی، اتنی طویل دعا پڑھی کہ اس وقت مجھے سچ پوچھی علامہ اقبال یاد آ گئے۔ علامہ اقبال کے دور کی بات ہے، ایک ہلال احمر کا وفد ترکی کے مجاہدوں پر مشتمل تھا، وہ آیا تھا ہندوستان میں علامہ اقبال کی زندگی میں۔ تو لاہور میں جمعے کی نماز میں اس وفد نے شرکت کی، تو مولوی صاحب نے لاہور کے جامع مسجد کے مولوی صاحب نے، امام نے کچھ رقت آمیز انداز سے نماز پڑھوائی اور طول دے کر سے تلاوت کی، اور پھر جناب کچھ لمبی نماز پڑھی۔ تو اس پہ ترکی کے مجاہد نے علامہ اقبال سے کہا کہ جناب یہ آپ کے مولوی اتنی طویل نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنی طویل دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ تو پتہ ہے جناب اس پہ علامہ اقبال نے مسکرا کے اس مجاہد ترکی سے کیا کہا تھا؟ مجاہد ترکی سے کہا تھا کہ بھائی ہم غلام ہیں، اور غلام قوموں کو ورائے سجدہ اور کام بھی کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آ کے علامہ اقبال نے اس واقعے کو موضوع بنا کے ایک نظم کہی جس کا عنوان ہے غلاموں کی نماز، اور یہ نظم جو ہے آپ ضرب کلیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کلیات اقبال ہے، اور ضرب کلیم سے میں یہ علامہ اقبال کی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو کچھ کہا اس مجاہد ترکی سے، اسے کچھ اس انداز سے منظوم کیا کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ تو جناب اس وقت تو علامہ صاحب، ظاہر ہے کہ متحدہ ہندوستان تھا، علامہ صاحب سن 1938 میں دنیا سے گزر گئے، متحدہ ہندوستان کے شب و روز تھے، تو علامہ نے ہند کے امام کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن اگر آج میں علامہ اقبال کے ان لفظوں میں تھوڑی ترمیم کر کے یہ کہوں کہ خدا نصیب کرے وطن پاک کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔
تو میرے محترم بس یہی خیالات تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے باوصف ایک غلامی کی نفسیات ہے جو بدستور ہمارے رگو پے میں اب بھی موجود ہے. اب بھی ہم مسائل کو دریوزہ گرانہ مزاج کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اب بھی اپنی مٹی سے شعلہ سینائی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں اور اب بھی ہم غالب کی طرح قرض کی مے پی کر ہی یہ تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے خیالات اچھے لگے ہوں گے اور اگر اچھے لگے ہیں آپ کو ہمارے خیالات تو ہمارے ان خیالات کو اوروں تک پہنچانے میں ہم سے ضرور تعاون کیجیے گا اور ہمارے تلفظ میں اردو کے لب و لہجے میں اگر کہیں گاف اور غین کا کوئی تھوڑا بہت فرق نظر آئے تو اسے نظر انداز کیجیے گا، اس لیے کہ میری مادری زبان بہرحال اردو نہیں ہے، لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کے ساتھ صحت مندانہ اردو لب و لہجے کے ساتھ بات کر پاؤں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.